नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर, आपका होस्ट, ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमें इस ईमान के सफ़र में आगे लेके बढ़ रहा है, और हमने देखा कि मसीह ईमान क्या है, हमने देखा कि मसीह ईमान के सतून क्या हैं, और हमने ये भी देखा कि इस ईमान पर चलते हुए हम कैसे जो हैं जन्नत या जहन्नम तक जाते हैं। आज के सफ़र में मेरे साथ मौजूद हैं रेवरेंड आसिफ एम सादिक। वेलकम टू द स्टूडियो रेवरेंड आसिफ साहब। रेवरेंड डॉक्टर आसिफ एम सादिक साहब को हम वेलकम करते हैं। और हम नाज़रीन ये जानते हैं कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं ये हमेशा कहता चलूँगा, और किसी भी सफ़र की मंजिल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसकी मंजिल ना हो वो सफ़र बेमकसद, बेफ़ायदा और अधूरा रह जाता है। और मेरा ये ईमान है, हम सब का ये ईमान है कि इस सफ़र में अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हम उस जगह तक ज़रूर पहुँचेंगे जो उसने हमारे लिए तैयार की है। लेकिन ज़रूर है कि हम ईमान के सतून जो खुदावंद हमारे खुदा ने में दिए, हम उनके ऊपर ठहरे रहें। रेवरेंड आसिफ, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप भी बड़ा अच्छा एक तजर्बा रखते हैं मसीह खिदमत में, और आप एक किताब भी लिख रहे हैं। और मुझे याद है कि जब हम मिले रावलपिंडी में तब भी आपने उसका ज़िक्र किया था। तो आपका एक मुशाहिदा है और पाक रूह के ताल्लुक़ से हमने पिछले दिनों सीखा, और आज के भी हमारी जो गुफ्तगू है वो इलाही शिफा के ताल्लुक़ से होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्योंकि इलाही शिफा का और खुदा के रूह का हमारे साथ मिलना बड़ा ज़रूरी है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस सारे खुदावंद के पाक रूह का हमारे रूह के साथ जो है उसका मिलाप होना, और फिर कैसे खुदा हमसे बात करता है। सबसे पहले तो मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो के खुदा के कलाम की गहराइयों के ऊपर कुछ रोशनी डाली जा सके। तो जिस तरह से शिफा का ताल्लुक़ है, जैसे आपने ये सिलसिला शुरू किया है मसीही ईमान की बुनियाद, उसमें शिफा जो है वो एक अहम पिलर है, एक अहम सतून है। लेकिन इसके ताल्लुक़ से सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि मसीहियत में, मसीही ईमान के अंदर शिफा कोई जादू नहीं है या कोई शोबदा नहीं है। ये दर हकीकत खुदा की मोहब्बत है और खुदा का तर्स है, ये खुदा के तर्स का हिस्सा है। और ईमान जो है वो हमें शिफा तक लेके आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें जिस्मानी ही शिफा की ज़रूरत हो, हर इंसान को रूहानी शिफा की भी ज़रूरत है। जैसे शुरू में आपने कहा कि अगर मसीह साथ हो तो मंजिल आसान हो जाती है बड़ी जल्दी। और मुझे ये एक वाक़या याद आ रहा है कि जब यीशु मसीह किश्ती में सो रहे थे तो शागिर्दों ने उसे जगाया क्योंकि तूफ़ान आ गया, लहरें किश्ती को डुबोना चाहती थीं। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उठकर लहरों को डांटा, और फिर उसके बाद शागिर्द हैरान हो गए कि वो जिस जगह पहुंचना चाहते थे वो बहुत जल्दी उस जगह पहुंच गए। तो जब यीशु मसीह साथ हो तो मंजिल आसान होती है, खुदा की बादशाही। आपकी बात दुरुस्त है। और हम ये बात जो मैं ख़ास तौर पे शुरू में करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि खुदा जो है हमसे वो बात करता है, और वो बात जो करता है वो अपने रूह के वसीला से करता है। तो हमारा और खुदा के रूह का एक होना ज़रूर है। देखिए, खुदा इंसान से कलाम करना चाहता है, लेकिन उसका एक ही वसीला है कि वो रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। उसका रूह वो अपने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारी रूह के साथ कलाम करता है। और जब हम रूह में दुआ करते हैं, रूह में दुआ के वसीला से अपने आप को खुदा की कुर्बत में लेकर जाते हैं, तो हम और ज़्यादा खुदा के आवाज़ को सुनने, उसके प्रोग्राम को समझने, उसके मकसद को, उसके तर्स को समझने यानी कि खुदा इंसानों से जब राब्ता करता है तो अपने रूह के वसीला से करता है, क्योंकि खुदा रूह है। कलाम कहता है कि खुदा रूह है,
اور وہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اور یا خدا ہم سے کلام کرتا ہے تو ہمارے جسم سے کلام نہیں کرتا، وہ ہماری روح کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور یا ہمارے دل میں وہ پھر اس بات کو ڈالتا ہے۔ اور جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو روح میں دعا کرنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے روح کے ساتھ، اور ہمارا روح جب ایک ہو جاتا ہے تو پھر جب ہیں وی بیکم سینسٹیو، ہم احساس ہو جاتے ہیں، اور وی لسن ٹو دا ورڈ آف گاڈ، خدا جب ہم سے کلام کرتا ہے تو میں جو ہے خاص طور پہ ایک حوالہ میں چاہوں گا، اس کو ضرور ہم پڑھیں، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ بائبل میں سے جب ہم پڑھیں گے انجیل مقدس میں سے یہ حوالہ رومیو 8 باب اور اس کی 26ویں آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور پر ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ یہ جو روح ہے ہمیں سکھاتا بھی ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ایک ایسی خدا کے ساتھ جو ہے وہ یگانگت بنتی ہے، ایک کا ایک ہو جانا ہمارا بنتا ہے کہ پھر وہ ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور دعا کہتے ہی سے ہیں خدا سے باتیں کرنا۔ خدا باپ جو کہ جسمانی ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں ہم سب کو یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو اس نے دنیا سے محبت رکھی، اس کے ہاں پہلی تو بات کہ کسی کی طرفداری نہیں ہے، وہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے، سب جو بھی اس کے پاس آتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں وہ ان کو دیتا ہے، لیکن ضرورت ہے مانگنے کی۔ ہم یسوع مسیح کے بہت سے معجزات میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت مرتبہ یسوع مسیح نے شفا دینے سے پہلے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں، تو کیا چاہتی ہے میں تیرے لیے کروں۔ اور میں بات اس تک ہم آئیں گے ابھی اگلے پروگرام میں جیسے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے کس سے مانگنا ہے، جی یہ بات ضروری ہے، اور پھر ہم نے کس کے وسیلہ سے مانگنا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اتنی یہ کر دو، اتنوں کو کھانا کھلا دو، اتنوں کو یہ کر دو اور وہ ثواب ملے گا تو یہ ملے گا، اس سے معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ خدا سے ڈائریکٹ معجزہ شفا یہ ہمارے اپنے اعمال پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ خدا کا فضل، خدا کا طرز، خدا کی محبت ہے، لیکن اس پہ اگین وہی بات ہے کہ جو مانگے گا اس کو ملے گا، بغیر مانگے وہ کہتے ہیں کہ جیسے جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں، اور اب ہم اس اپنے ٹاپک کی طرف مزید بڑھتے ہوئے ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم اس کو سٹیپ وائز دیکھیں گے کہ کیسے خداوند ہمارا خدا شافی خدا ہے، اور پھر کیسے یسوع مسیح جب آئے تو وہ باپ کی ایٹریبیوٹس انہوں نے ساری وہ ظاہر کی، اور جو کہ باپ کا تعلق سے، خدا کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ پیار کرنے والا، وہ معاف کرنے والا، وہ شفا دینے والا، اور یہ سب باتیں کیسے مسیح میں تھیں۔ اور تو ان دونوں باتوں کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں خدا کے تعلق سے، اور وہ حوالہ بڑا مشہور ہے، اگر آپ حوالہ وہ پڑھ دیں، خروج 15 باب اور اس کی 23 سے 26 آیت، اور اس میں یہ بڑا واضح ہوگا، آپ اس کے پھر آپ ضرور اس پہ بات کریں۔ یہ خروج 15 باب اور اس کی 25 آیت سے یہ اس طرح 23 سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی، خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور ایک شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو کلام میں سے جانیں۔
خداوند خود کہتا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہارا شافی ہوں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ موسیٰ کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو وہ درخت دکھاتا ہے. تو خدا کا کلام آج ہمارے لیے موجود ہے. اب بہت سے لوگ دنیا کے اس کلام کو پڑھتے نہیں، لیکن جب تک آپ پڑھیں نہ، جب تک آپ کو سمجھے نہ، آپ کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں؟ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ یہ پڑھیں، تو جب ہم نے دیکھا کہ پڑھنے سے وہ بات سامنے آئی کہ وہ کہتے کیسے خدا نے موسیٰ کو گائیڈ کیا، کیسے اس نے اس گائیڈنس کے مطابق اس درخت کو جب ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا، پینے کے قابل ہو گیا. اور پھر خدا نے کہا کہ اگر تو میرے کلام کے مطابق چلے. اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے حکموں کو، آئینوں کو مانیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا شافی ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں شافی بس اس وقت کے لیے ہوں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے شافی ہے. تو اس تعلق سے اگر آپ کے دل میں کوئی اور بات کلام سے آ رہی ہے، آپ ضرور ہم سے شیئر کریں. خدا کے تعلق سے جو شفا کا سرچشمہ ہے اور ہمارا یسوع مسیح بھی، لیکن ابھی ہم خدا کے تعلق سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیسے خداوند ہمارا خدا، جس کو یہوہ رافع بھی کہتے ہیں، شفا دینے والا، لا تبدیل خدا بھی کہتے ہیں ہم اسے. تو اس تعلق سے مزید کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ خدا انسان کو شفا دینا چاہتا ہے، یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے، اور تقریباً ہر مذہب، ہر فرقے میں یہ بات لوگ جانتے ہیں، اور کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے. لیکن انسان خدا کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا انسان سے کہاں تک محبت کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. اس میں ہم یسایہ میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. یسایہ 53 باب میں کہ خدا کی محبت کیا ہے اور وہ کس طرح سے ہم پر ظاہر کرتا ہے. یسایہ 53 باب اس کی 4 آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یہ یسوع مسیح کے تعلق سے، یہ یسوع مسیح کے تعلق سے. اب میں اسی کو اٹیچ کروں گا کہ یہاں پہ اگر کوئی پہلی مرتبہ اس حوالے کو سنتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ کس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. تو میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. آگے میں 14 آیت میں جمپ کروں گا، وہاں سے میں اس کو اٹیچ کرنا چاہوں گا. اور کلام مجسم ہوا اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. تو یہاں پر کلام کے تعلق سے کہ خدا کلام ہے، اور یسوع مسیح اس کلام کا پرتو ہے. یسوع مسیح اس کلام کا تجسم ہے جو ہمارے درمیان آیا. اور یہاں یسایہ 53 باب میں جو بات شافی کے تعلق سے کر رہا ہے، جیسے ہم نے خروج میں دیکھا کہ خدا ہمارا شافی ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، اور اس کی شفا جو ہے اور بالکل جیسے ایک میں آیت پھر آپ آگے کیجیے گا تاکہ ہم خدا کے تعلق سے پہلے اس کو اچھی طرح سے سیکھیں، دیکھیں. اور کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کر دیا اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو گیا. ملاکی کی کتاب اگر اس میں دیکھیں اور اس کا 3 باب اور 6 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لا تبدیل خدا ہے. یہ میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھ بھی دیتا ہوں. 3 باب اور اسی 6 آیت میں یہاں پہ لکھا، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں لا تبدیل ہوں. تو جب وہ لا تبدیل ہے تو یقیناً اس کی جو شفا انسان کے لیے وہ بھی لا تبدیل ہے. جی بالکل. اور اس کو اب اس نے جب جاری اور ساری کیا تو پھر آپ کا یہ حوالہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ہم اس طرف آتے ہیں ابھی تو. لیکن ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس کو اسٹیبلش یہ کرنا ہم چاہ رہے ہیں اس وقت میں کہ ہم دیکھیں کہ خداوند ہمارا خدا شافی خدا ہے اور وہ لا تبدیل خدا ہے.
اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ انسان کو شفا دے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں خروج 23 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ میں سے، میں یعنی کہ خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کا استحقاق ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور نہ تیری عمر، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ تو یہ بات ہم اب اس بات کو بڑے کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ خدا ہمارا شافی ہے، وہ رافع ہے، لا تبدیل خدا ہے اور شفا دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے یسوع مسیح کا، جیسے آپ نے وہ والا پڑھا، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو لا تبدیل خدا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جب بھیجا تو اس کے بیٹے یسوع مسیح نے جو ہے کیا کیا، ہمارے لیے شفا کے چشموں کو جاری اور ساری کیا۔ لیکن خدا کے تعلق سے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ضرور اور مزید اگر آپ دیکھیں۔ خدا کی مرضی انسان کو شفا دینے کی ہے، خدا کی مرضی یہ نہیں کہ انسان دکھ میں رہے۔ اور میں اس حوالے کو دوبارہ ٹچ کرنا چاہوں گا، خروج میں جو 15 باب میں ہم نے دیکھا کہ مارا کا پانی میٹھا ہو گیا بیابان میں، اس نے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر موجود ہر چیز کو شفا بخشی ہے۔ بالکل، اس نے ہر چیز کو شفا بخشی۔ اور میں تو بلکہ بہت سے اپنے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کے آنے سے قربانیاں منسوخ ہوئیں تو اگر جانور دعائیں دیتے ہیں تو وہ کروڑوں جانور جو مذہب کے نام پہ قربانیوں کے وسیلہ سے ذبح ہو جاتے تھے، وہ دعائیں دیتے ہوں گے کہ ہماری جان بخشی گئی۔ تو یہ خدا کا فضل اور ترس ہے کہ وہ ہر چیز پر ترس کھاتا ہے، رحم سے بھرا ہوا ہے۔ اور خدا جو ہے وہ ہمیں شفا کے وسیلہ سے اپنی قربت اور اپنا ترس ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتے اس نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے باپ نے انسان کو بنایا، اور جب وہ گناہ میں گرا تو اس کی شفا کا، اس کی بحالی کا بندوبست کیا۔ اور ہم یوحنا کی انجیل کے اگر ہم آخری باب میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے جب شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو اس نے شاگردوں سے کہا کہ روح لو، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا۔ یہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے بڑی اچھی خدا کے تعلق سے کہ کیسے وہ شافی خدا ہے۔ اور اگر اس کو آپ زبور 103 میں دیکھیں، میں چاہوں گا وہ آپ آیتیں ضرور پڑھیں، وہ بڑی اہم آیتیں ہیں، پہلی آیت سے لے کے 3 آیت تک۔ وہ مزید خدا کے اس ایٹریبیوٹ کو، اس خوبی کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی میری پسندیدہ آیات میں سے ہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو خدا نے شفا کا معجزہ بخشا، جس کی زندگی میں شفا کو قائم کیا۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے، میرا تن من سب کچھ، میرے خیالات، میری سوچیں، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ بالکل، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے، یہاں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں رہ جاتی۔ بالکل، یہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے آیت لگتی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کے پہلے حصے پہ تو ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، مجھے توبہ میں نے کر لی، مجھے میرے گناہ معاف ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ لیکن کیا وہ خدا، آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، اگر خدا کی طرف سے آپ کو معافی نہیں ملتی، گناہ کی معافی نہیں ملتی، شفا نہیں مل سکتی۔ یہ خدا کا فضل پہلے ہے اور پھر ترس ہے۔ اس کا فضل یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری بدکاری کو بخش دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو ہم سے اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب پچھم سے کہ انہیں یاد بھی نہیں کرتا۔ تب وہ پھر ہماری روح کو بھی اور ہمارے بدن کو بھی شفا دیتا ہے۔ اور اصل میں جہاں یہ ہم اکثر رہ جاتے ہیں اس دوسرے حصے کو حاصل کرنے کے لیے، ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ ہم وہ جو شروع میں آیت پڑھی تھی، ہم کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں، یا مانگتے بھی ہیں تو پھر وہ ہم اس طریقے سے نہیں مانگتے۔ ہمارا رابطہ، جو میں بیچ میں بار بار اس وقت سٹریس کر رہا تھا کہ ہمارا جو خدا روح ہے
اور ہمیں بھی اور ہمارے اس کے روح کے ساتھ ایک اکائی ہونی چاہیے. اس چیز میں ہم اس کے ساتھ ایک نہیں ہوتے. روح القدس جب تک ہم مانگتے نہیں ہمیں ملتا نہیں, اور جب روح القدس ہمیں ملتا ہے تب ہماری روح خدا کے روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے. لیکن اس کے لیے وہی بات جو آپ نے لوکا کی انجیل میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں بیان کی کہ آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے. اور ہمیں مانگنا کیسے؟ ہر لمحہ دعا کے وسیلہ سے. اور دعا کیسے؟ پاک روح میں معمور ہو کر دعا کے وسیلہ سے ہم مانگ سکتے ہیں. اور دعا ایسے ہی ہے جیسے ایک ورزش ہمارے جسم کے اعضاء کو مضبوط کرتی ہے. ہم باقاعدہ ورزش کرتے رہتے ہیں, ہمارے بدن کے عضلاء جو ہیں وہ ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے, لیکن اگر ہم ورزش چھوڑ دیں تو ہمارا بدن آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم لاغر ہو جاتے ہیں. دعا ایسے ہی ہے جو روحانی طور پر اگر ہم جتنی زیادہ دعا میں خدا کی قربت, ہم اتنے ہی زیادہ خدا کے قریب ہوں گے, اور اتنا ہی زیادہ خدا کا روح جو ہے ہمارے اندر کام کرے گا, اور شفا ہمارے اندر قائم رہے گی. بالکل, آپ کی بات بالکل درست اور بجا ہے. اور میں یہ خاص طور پہ اس بات کے لیے مطلب کہ آپ کے جو یہ آپ نے کہا اور یہ کلام بھی جو ہم نے پڑھا, یہ میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا ہمیں ملا نشوا. لیکن جیسے یہاں پہ 103 زبور میں ہی ہم لکھا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. اب اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو اس کی جو سب سے بڑا معجزہ تو نجات کا معجزہ ہے. وہ پرانے عہد نامے میں بھی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ نجات کا ذکر آیا ہوا ہے, لیکن پھر یسوع مسیح کو خداوند ہمارے خدا نے بھیج دیا تاکہ جو مقصد مسیح کے آنے کا اور جو مشن مسیح کے آنے کا تھا وہ لوگوں کو نجات دینا تھا. تو جب ہم اس کی نعمتوں کو فراموش کرتے ہیں, نعمتیں لوگ سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں مل گئی یہی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت تو نجات ہے, سب سے بڑا معجزہ تو نجات ہے. تو جب ہم نجات ہی نہیں لے رہے, جب ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی ہی بسر نہیں کر رہے, اور تب ہمارے روح کی اس کے ساتھ اس کے روح خدا کے روح کے ساتھ ایک اکائی ہی نہیں ہوئی, تو پھر ہم کہتے ہیں جو معجزہ بھی ہو جائے ساڈا. That is impossible. تو یہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب خدا ہمیں شفا دینا چاہتا ہے, ہم بار بار اسی بات پہ سٹریس کہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ خدا ہمیں شفا دینا چاہتا ہے, اور کس طرح سے شفا دینا چاہتا ہے, جب تک کہ ہم خدا کی جانب بڑھتے نہیں ہیں. وہ ہماری جانب آنے کے لیے تیار ہے, وہ منتظر ہے, اس نے ہمیں چوائس دی ہے. خدا جیسے اس نے ہمیں نجات کی نعمت دی, ہر طرح کی نعمت دی, اور کلام میں افسیوں 5 باب میں اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے, جس پر گردش کا سایہ ہے. تو یہاں کس کی طرف سے ہے؟ نوروں کا باپ خداوند ہمارا خدا باپ ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, اس کا باپ ہمارا خداوند ہمارا خدا. پھر یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور, تم دنیا کے نور, تو وہ ہمارا بھی خداوند ہے, ہمارا بھی خدا ہے. وہ بالکل کہتا ہے جیسے باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں اس کا مطلب وہ ہمیں اختیار دیتا ہے. تو شفا اس نے سب سے پہلے شفا اس نے خود انسان کو دی, پھر اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے شفا ہم تک پہنچائی. اگلے پروگرام میں ہم ٹچ کریں گے اپنے کہ کیسے اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات کیے, کیسے اس کے بیٹے نے جب بڑے بڑے معجزات کیے تو پھر اس نے کیسے یہ اتھارٹی جو ہے اپنے شاگردوں کو دی. پھر شاگردوں نے جب معجزے کیے تو کیسے یسوع نے جاتے وقت جو ہے وہ اپنا اختیار اپنے شاگردوں کو یا جو اس کے ساتھ اب ایمانداری سے چلیں گے. لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ نہایت ہی اس کو جاننا, اس کو سمجھنا ضرور ہے, چاہے وہ ہمارے مسیحی بھائی ہوں چاہے وہ غیر مسیحی بھائی ہوں. اس نے جب ہمارے لیے نجات کا انتظام کر دیا ہے, اس نے جب ہمیں یہ سچائی کا پیغام یعنی کہ بائبل مقدس دے دی ہے, جب اس نے اناجیل ہم اپنی نازل فرما کے ہمارے لیے وہ راستہ ہمیں دکھا دیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک ہمیں لے کے جا سکتا ہے, تو پھر اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے نہیں تو کیسے منزل پہ پہنچیں گے, کیسے ہم اس شفا کو حاصل کریں گے. تو میں جو ہے اس بات کے لیے خاص طور پہ آپ سے بھی یہ آخری منٹ ہے ہمارے پاس, اس میں کیا آپ خدا کے تعلق سے اس کی شفا کے تعلق سے مزید کچھ
1 منٹ میں کہنا چاہیں گے تو ضرور بات کیجیے. آف کورس خدا یسوع مسیح نے نہ صرف تمام بنی نوع انسان کے لیے شفا کا اعلان کیا، وہ سب کو شفا دیتا ہے. وہ ترس سے بھر کر بھیڑ کی بھیڑ اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے اور اسے ترس آتا ہے، اور وہی اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دیا ہے. اور اس کے بعد اس کے شاگردوں کے وسیلے آگے وہی اختیار ٹرانسفر ہوتا ہے ایمانداروں کو بھی. شفا ہمارے جسم کے اندر خدا کے روح کی گواہی ہے. جب تک ہم خدا کے روح کی گواہی اپنے اندر قائم نہیں کرتے، ہم اس شفا کو مکمل طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے وسیلہ سے شفا ملتی ہے. نہیں، ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، لیکن شفا خدا کی طرف سے ہے. خدا نے اسے دی، وہ اس حکمت کے وسیلہ سے وہ جو ہے وہ تشخیص کرتا ہے، تشخیص ہے، اور پھر وہ ڈٹرمن کرتا ہے، اور پھر خدا نے ہی وہ حکمت دی لوگوں کو کہ وہ میڈیسنز تیار کریں. ایک ہی اور طرح یہ سارا خدا کے، میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بڑا درست فرمایا کہ یہ شفا، یہ بھی جو میڈیسن کے وسیلہ سے ہے، یہ بھی خدا کے، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی میڈیسن، حکمت کے وسیلہ ڈاکٹر سے ایک ہی میڈیسن 50 لوگوں کو دیتا ہے، لیکن کیا 50 کے 50 اسی ایک میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیونکہ اس نے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کا ایک پرہیز ہے، جو کچھ بھی، لیکن خدا کی طرف سے شفا، اور شفا آمین کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک یہ خوشخبری پہنچائی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر آصف، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا پروگرام. ناظرین، ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنا ارادہ ہمیشہ سے ازل سے قائم رکھا ہے کہ، اور وہ کلام کہتا ہے کہ وہ شافی ہے اور وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے شفا حاصل کریں. مسیحیت میں یہ ایک بنیادی ہمارا جو ایک ستون ہے کہ خدا ہمارا شافی خدا ہے، وہ رافع ہے، یہوہ رافع ہے. آئیے ہم اس یہوہ رافع کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اس ایمان کے سفر میں چلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں وہ لے کے جانا چاہتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور اگر آپ کو شفا چاہیے تو خداوند آپ کو شفا دے. ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور خداوند کے ساتھ چلیں. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کو برکت دے.